बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र करना चाहेंगे एक इंतहाई दिलखराश वाक़े का, जहाँ पर 9 महीने की नन्ही नशवा कराची में 9 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद आज ज़िंदगी की बाजी हार गई है। तकलीफ़ छोटी सी थी, वालिदैन हस्पताल लेकर गए दारुल सेहत, जहाँ पे गलत इंजेक्शन लग जाने के बाद वो दारुल सेहत दारुल मौत साबित हुआ और आज बिलाखिर नशवा का इंतकाल हो गया। बहुत दावे सुने हमने, बहुत बयानात सुने, बहुत कार्रवाई की ऐलानात सुने हैं कि नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। हमेशा यही होता है, मुस्तकबिल के सीगे के अंदर हम बात तो ज़रूर कर देते हैं, लेकिन कितने लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, ये आप भी इसी मुल्क में रहते हैं, मैं भी इसी मुल्क में रहती हूँ। बहुत कम ऐसा हुआ है कि वाकई में जो लोग मुजरिम होते हैं वो कैफरे किरदार तक पहुँचते हैं। और सिर्फ यही नहीं, एक और 26 साल लड़की जो दांत के दर्द की शिकायत लेकर कोरंगी में एक अस्पताल में जाती है, वहाँ पर वो मसीहा जिसको हम डॉक्टर बोलते हैं, वो डॉक्टर और उसका स्टाफ उसको रेप करता है, उसके साथ ज़्यादती करता है और फिर अपनी सफाकियत को छुपाने के लिए उसको जहर का इंजेक्शन लगाकर कत्ल कर दिया जाता है। आए रोज़ ऐसी दरिंदगी के और सफाकियत के मुजाहरे हम देखते हैं और फिर हमारे इस कौम के लोग ये पूछते हैं कि हम पर अल्लाह का अजाब क्यों आता है, ये पूछते हैं कि हम ऐसे क्यों हैं, जो हमारी हालत है वो दिन ब दिन अबतर क्यों होती चली जा रही है। आई थिंक जवाब जो है वो सबसे पहले खुद से अपने इस कौम में, अपने इस मुआशरे में तलाश करने की ज़रूरत है। आजकल जो रोना रोया जा रहा है उसमें सबसे बड़ा रोना जो है वो मईशत का है, गुर्बत का है। क्या होगा, हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। हुकूमत जो है वो ये कहती है कि जी हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि इसीलिए हम अपनी जो टीम है उसका बैटिंग ऑर्डर भी चेंज कर रहे हैं, नए लोग ला रहे हैं ताकि वो डिलीवर कर सकें। हफीज़ शेख साहब आए, पीपल्स पार्टी के कुछ और वज़रा जो हैं वो वफाकी काबीना का हिस्सा बने, तो उस पर भी चांडियो साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म भी पीपल्स पार्टी का लेना पड़ेगा अगर इस मुल्क के हालात ठीक करने हैं तो। बहरहाल आज थोड़ी देर पहले बिलावल साहब भी बहुत ज़्यादा गरजे बरसे इस हुकूमत की कारकर्दगी को लेकर कौमी असम्बली के इजलास में। असद उमर को जहां उन्होंने पढ़ा लिखा जाहिल करार दिया, वहां पर यह भी कहा कि बाकी जो वज़रा हैं जिनका ताल्लुक दहशतगर्दों से है उनको भी घर जाना होगा। असल इशू जो अपोजिशन की तरफ से भी उठाया जा रहा है वो इस मुल्क की मईशत और इकॉनमी का ही है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और साथ ही साथ जो पीटीआई के अपने अंदर हमें रिफ्ट नज़र आती है या कुछ दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा रूमर्स, अफवाहें, चमगोइयाँ हो रही हैं पंजाब के अंदर किसी तब्दीली की, गो के आज पार्लिमानी पार्टी जो है पंजाब के अंदर वो अपने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर, उनकी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी कर रही थी। कहीं पर चौधरी निसार साहब की खबरें आने लगती हैं कि आज उन्होंने हलफ उठाना था लेकिन आज उन्होंने हलफ नहीं उठाया। ख़ुद चौधरी निसार साहब ने कहा कि फ़िलहाल उनका भी ऐसा कोई इरादा नहीं है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं राना मोहम्मद अफजल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद हैं, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं और सूबाई वज़ीर पंजाब हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सेहत आपका शोबा है और ये आगाज़ में जो स्टोरीज़ आपने सुनी होंगी इस पर यकीनी तौर पर हर इंसान की तरह सब आपका भी यकीनी तौर पर दिल दहला होगा। मौला बख्श चांडियो साहब सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं हैदराबाद से। आप तीनों को खुशामदीद कहते हैं। चांडियो साहब, ज़रा पहले तो ये बता दें कि मैं इस वक्त ये नहीं कह रही कि कराची में वाक़यात हो रहे हैं तो सिंध में हो रहे हैं। इस किस्म के वाक़यात हम देखते हैं कि पूरे मुल्क में होते हैं, कहीं किसी सूबे की खबर आ जाती है, कहीं किसी शहर, किसी गांव, किसी देहात की आती है। सो उस पे जाए बगैर आपने पंजाब के अंदर भी ऐसे वाक़यात देखे हैं, KPK में भी देखे हैं, बहुत हमने इस पे प्रोग्राम्स में भी बात की है। लेकिन सर मुझे ये समझ में नहीं आता आज तक, अब मैं शायद ज़्यादा मायूसी का इजहार कर रही हूँ तो बता दीजिए, क्योंकि कार्रवाई होते देखी नहीं हमने कहीं पर भी हो, पाकिस्तान के किसी भी सूबे के अंदर, किसी भी शहर के अंदर हो। बयानात इस पे भी बहुत आ रहे हैं। आज जो वाक़यात मैं यहाँ आगाज़ में रिपोर्ट कर रही थी, क्यों नहीं हो पाती? हम मुस्तकबिल के सीगे में बात कर देते हैं या ख्वाहिश का इजहार कर देते हैं कि होनी चाहिए, ये कैफरे किरदार तक पहुँचने चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है, क्यों? मेरे ख्याल में कोई भी बाशऊर साहिब दिल इंसान ऐसी ज़ालमाना जो कोताहियाँ हैं उनसे आँख नहीं चुरा सकता।
نہ اس کے لیے کوئی غلط سلط جواب دے کر اپنی ذمہ داری پوری کرنا اس کے لیے اچھا ہے. یہ بہت غلط ہے. یہ ہمارے سماج میں بہت ساری چیزوں کی کمی ہے. کمی ہے. ہمارے احتساب کی کمی ہے اداروں میں. ہم وہ جو نام نہاد احتساب ہے اس پر تو پگڑیاں باندھے کھڑے ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ہاسپٹلس میں, فوڈ ڈپارٹمنٹ میں, ایگریکلچر میں, پانی والی منسٹریوں میں, وابڈا میں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, پیٹرولنگ میں, قیمتوں میں, اتنے سے چھوٹے سے ادارے ہیں. وہاں بھی کوئی نظرداری کا کوئی انتظام نہیں ہے. میں کسی ایک حکومت کو مجرم نہیں قرار دیتا. یہ ہمارا سسٹم ہے. یہ بدقسمتی ہے پاکستان میں. لاکھوں دعواؤں کے باوجود ہم چھوٹا سا اہتمام نہیں کر سکتے. اس میں ہم سب مجرم ہیں. جو لوگ بھی حکومت میں آتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں. سسٹم بھی. چانجو صاحب آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. میں I totally agree اور میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ان چیزوں پہ ہم سیاست سے, پولیٹیکل پارٹیز کے افیلیشن سے اور صوبوں سے ہٹ کے ہم ایک وائڈر ایسپیکٹ میں بات کر رہے ہیں اور یہ ہمیں ہر جگہ پر نظر آتا ہے. بٹ رانا صاحب, سسٹم کی خرابی, سسٹم بھی آخر انہی اداروں سے اور اداروں میں بیٹھے انہی لوگوں سے بنتا ہے. جب لوگ ہی, میں تو ایک عام شہری کے طور پہ بات کر رہی ہوں کہ جہاں ہسپتال کے اندر ایک ڈاکٹر کو بھی احساس نہیں ہوگا اپنی ذمہ داری کا, تو پھر ہماری قوم, ہمارا معاشرہ کس چیز کا رونا روتے ہیں؟ کیوں ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے حالات ایسے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں. دیکھیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں, ایک تو پروفیشنلزم کا ہے اور دوسرا ریگولیشن کا ہے. جو ریگولیٹرز ہیں وہ اپنی وہ اتھارٹی ایکسرسائز نہیں کرتے, اور اگر ریگولیشن کو ہم سٹرونگ کر دیں پاکستان کے اندر, اور جو پیمانے ہر ادارے کے لیے آج سے 30-40 سال پہلے, میں آپ کو سعودی عربیہ کی اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے ہسپتال یا اپنے کلینک کے باہر ڈسپینسری کا لفظ دکھتا تھا تو ایک لسٹ ہوتی تھی سامان کی, ایکوپمنٹ کی, جو اس کے پاس ہونا چاہیے تھا, جس میں اسٹرلائزر تھا, جس میں اور چیزیں تھیں. اگر آپ کلینک لکھتے ہیں یا کچھ اور چیز لکھتے ہیں تو پھر ڈیفیبریلیٹر جیسی چیزیں اور بہت ساری چیزیں, ایک منیمم سٹینڈرڈ کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں. جب آپ منیمم سٹینڈرڈ کو ڈیفائن کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس منیمم کوالیفیکیشن بھی آ جاتی ہے. ہمارے ملک میں جو چیلنجز ہیں وہ کویکس کے ہیں, اور خاص طور پہ جب لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قانون کے شکنجے سے باہر نکل جائیں گے, تو پھر یہ جو کرائم جس کا آپ نے ذکر کیا, بڑا ہینیس کرائم, میں اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتا, ظلم ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نکل جائیں گے, بچ جائیں گے یا پکڑے نہیں جائیں گے. تو یہ ریگولیشن میں اور سسٹم بنانے میں ہم بہت کمزور ہیں. کہ یہ یقین ہمارے لوگوں کو ہو چلا ہے کہ اس ملک میں ایسے جرائم کرنے کے بعد آپ کی پکڑ نہیں ہوگی, آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں. ابھی نشوا کے حوالے سے بھی گو کہ میں یہاں پر بیٹھ کے اس کی تصدیق نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے رپورٹرز ہیں, جو بیٹ رپورٹرز ہیں وہ وہاں پر ہیں, سارے چینلز رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ دارالصحت کے بھی جو اونر تھے ان کی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ افیلیشن تھی اور وہ بھی پہنچ گئے وہاں پر کہ جی پیسے لے لیں, معاملہ رفع دفع کریں. ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, یہ نشوا والا دارالصحت جو دارالموت ثابت ہوتا ہے. پھر دوسرا انسیڈنٹ کہ ایک لڑکی دانت کے درد کی شکایت لے کر جاتی ہے, وہاں اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ڈاکٹر ہوتا ہے, اس کا سٹاف ہوتا ہے, اور شفافیت کو چھپانے کے لیے زہر کا انجیکشن لگا کے اس کو مار دیتے ہیں. یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ سعدیہ, آپ نے بالکل آئی تھنک یہ ایک ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا ناسور ہے اس پہ آپ نے اپنی صحیح یو کیپٹ یور پوائنٹ آن اٹ. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جس طرح رانا صاحب فرما رہے ہیں, جو ریگولیٹرز ہیں ان کا لاز کو امپلیمنٹ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اب ہم لوگوں نے بہت محنت کر کے, جس زمانے میں ابھی ریٹائر نہیں ہوئی تھی اور میں اپنا پاکستان میڈیکل ایسوسیشن میں کام کر رہی تھی, تو ہم نے ہیلتھ کیئر کمیشن بل بنایا تھا پنجاب کے اندر, اور وہ ہیلتھ کیئر کمیشن باقاعدہ بنی. لیکن جس طرح کا اس کو رول پلے کرنا چاہیے تھا اس نے ابھی تک وہ رول اس لیے نہیں پلے کیا کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کا یہ کام تھا کہ جتنے ادارے ہیں
ان کو آپ جتنے نجی ادارے ان سب کو آپ نمبر 1 آپ رجسٹر کریں. رجسٹر کرنے کے بعد ان کی انسپیکشن کریں, اور انسپیکشن کرنے کے بعد جس طرح رانا صاحب نے کہا نا, باہر کے ملک میں اگر آپ ڈسپینسری باہر لکھیں گے تو جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے ڈسپینسری کی, اس کی باقاعدہ ایک لسٹ ہوتی ہے, اس لسٹ کے مطابق آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہونی چاہیے اور سارا عملہ موجود ہونا چاہیے. یہ کام ہے ہیلتھ کیئر کمیشن کا. اور اگر کوئی زیادتی ہو جائے جس طرح یہ بچی کے ساتھ ہوئی ہے تو اس کی شکایت بھی ادھر ہی ہم وہاں باقاعدہ بڈزمن کا وہ ہے اسٹیٹس ہے, اور اس میں وہاں آپ شکایت درج کر سکتے ہیں, اس کے خلاف پنشمنٹ ہو سکتی ہے, ان کی ڈگریاں جو ہیں وہ ڈی رجسٹر ہو سکتی ہیں. اور خیر وہ جو آپ نے ڈینٹسٹ کی بات کی ہے اس کے اوپر تو قتل کا الزام ہے, اس کے اوپر تو باقاعدہ FIR لکھ کے, تو میرا خیال ہے کہ جو سب سے بڑی سزا ہے وہی دینی چاہیے کہ ایک مالک جو ہے وہی اگر قاتل بن جائے تو پھر لوگ کس کے پاس جائیں گے. دیٹ از یو ہیو ٹو سیٹ اپ ایگزامپلس بائی اکاؤنٹیبلٹی. اب مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, I totally agree. وہی بات ہے کہ وہ ڈر خوف نہیں رہا کہ اس ملک میں آپ جی پیسے دے کے, رشوت دے کے, یا اپنے کانٹیکٹس یوز کر کے, کہیں اوپر سے فون کروا کے آپ ان چیزوں سے بچ نکل پائیں گے اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سو یہ جو ہمارے لوگ, یہ قوم کے لیے میں یہی بات کہہ سکتی ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی حکومتیں بڑی خراب ہیں, حکمران بڑے خراب ہیں, پیپلز پارٹی آتی ہے تو کہتے ہیں دیکھیں جی پیپلز پارٹی ناکام ہو گئی, کچھ نہیں کر رہی, PMLN کچھ نہیں کر رہی, PTI کچھ نہیں کر رہی, پہلے اپنے رویے تو صحیح کرو, پہلے اپنی حرکتیں تو صحیح کرو. یہ بحیثیت انسان, بحیثیت مسلمان, یا جو مرضی آپ اس کو کہہ دیں, یہ کون سا سماج ہے, یہ کون سا معاشرہ ہے جہاں پہ آپ کی حرکتیں یہ ہوں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ وکٹم کے طور پہ پیش کریں کہ ساری کی ساری زیادتی جو ہے وہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ شاید I'm sorry to say بہت سارے لوگوں کو شاید یہ بات اوفینڈ کر جاؤں میں یہ کہہ کے کہ شاید یہ حرکتیں دیکھتے ہیں تو ہمیں خود پہ غصہ آتا ہے اور لگتا ہے کہ ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. رونا کس چیز کا کہ حالت ابتر ہو رہی ہے. بہرحال چانڈیو صاحب مجھے یہ بتائیں کہ بہت بڑا جو کرائسس معیشت کے حوالے سے ہے, وزیر اعظم صاحب نے اسد عمر صاحب کو اگر گھر بھیج دیا یا تبدیل کر دیا یا دیگر وزراء کو بھیج دیا تو ایک طریقے سے تو یہ ان کا خود کا ایڈمیشن آ گیا جب انہوں نے جلسے کے اندر یہ بات کی تھی کہ جو میرے ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا وزیر وہ تبدیل کر دیا جائے گا, اور مستقبل میں بھی انہوں نے یہ اندیا دے دیا کہ اور وزراء بھی تبدیل ہو سکتے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اکانومی کے ایسپیکٹ سے میں بات کر رہی ہوں کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں آپ ہی کی جماعت سے آئے ہوئے, آپ ہی کے وزیر خزانہ, کچھ بہتری دکھا پائیں گے اسد عمر صاحب کی نسبت؟ میں پر امید نہیں ہوں, اس لیے کہ یہ معاملہ صرف ایک وزیر کا نہیں ہے, پوری حکومت کا ہے اور حکومت کے رویوں کا ہے. وہ مایوس کن ہے, کسی بھی شعبے میں نہیں. معیشت تو آ گئی ہے کہ سامنے اتنا بڑا دیو کھڑا ہے ہمارے سامنے, اس لیے معیشت کی بات ہے. ورنہ زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس کی کارکردگی پر آپ اطمینان کا اظہار کر سکیں. حکومت کا ایسا کون سا کارنامہ ہے جس کی وجہ سے ہم ان سے پر امید ہو جائیں کہ یہ کام ٹھیک کریں گے. اور نمبر 2, ہم نے جو خان صاحب بہت اچھے ہیں, خان صاحب کی نیت بہت اچھی ہے, میں نیت پہ شک نہیں کرتا, اصل مسئلہ عمل کا ہے. آپ نے اتنا بڑا حلف اٹھوایا, ڈی چوک میں کھڑے ہو کر آئیں, آج اپن ایک وعدہ کرتے ایک چھوٹی بات کریں گے, آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. بڑی خوشی کی بات ہوئی. یہ یورپ میں اور ملکوں میں یہ رواج ہے تو سارے معاملات خود بخود حل ہو جاتے ہیں. یہاں بھی انہوں نے اٹھایا, مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ خان صاحب اس پہ جائے. لیکن اب یہ جو ہمارا عمر اسد صاحب ہیں, ان کے لیے جو انہوں نے اتنی باتیں دی کی, اتنی اذانیں دی, ان کے لیے بڑے کارنامے بتائے, ان کو سلام پیش کیا, ان کو خراج تحسین کہا, انہوں نے کہا جی اب سب ساری ہماری چیزیں اوپر چلی گئی ہیں, تو پھر وہ سارا عرصہ جھوٹ بولتے رہے. آپ اگر جھوٹ نہیں تھا تو ایک 5 منٹ کے لیے آپ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کو دوسرے اینگل سے بھی ذرا بتائیے چانڈیو صاحب, وہ بھی ڈسکرائب کریں کہ اس کے لیے بھی بڑا کریج چاہیے ہوتا ہے کہ جس کو آپ ہیرو بنا کے پیش کرتے آئیں اور آپ کو واقعی اس کی صلاحیتوں پر اعتماد بھی تھا کہ معیشت بہتر کر دیں گے, اس کو تبدیل کرنا اٹ سیلف اپنی ناکامی مان لینا ہے کہ میرا فیصلہ غلط تھا. تو اس ناکامی کو یا اس فیصلے کو مان لینے کے لیے بھی بڑا حوصلہ چاہیے. باقیوں کو بھی میسج چلا گیا کہ بھئی اسد عمر جیسا ایک بڑا سینئر بندہ اگر میں گھر بھیج سکتا ہوں تو تم لوگوں کو بھی ڈیلیور نہ کرنے پہ گھر جانا ہوگا. درست بات ہے, آپ کی بات درست ہے, لیکن یہ پہلے تو آدمی اعتراف کرتا ہے. اعتراف کرے گا تو ہی ماضی کی غلطیوں سے جان چھڑائے گا. اعتراف کرے کہ یہ غلطی آپ سے ہوئی ہے, یہ خراج تحسین آپ نے پیش کیا.
اعتراف کریں کوئی یہ معاملات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے, اعتراف کریں کہ اسد عمر نے آپ سے غلط بیانی کی, لیکن معاملات آپ کو بھی تو سمجھ میں نہیں آئے نا, یہ بھی تو بات کریں. آپ وزیر اعظم ہیں, آپ ملک کو چلانا آپ کا کام ہے, ہر چیز کی ذمہ داری آپ اٹھاتے ہیں, تو یہاں بھی ذمہ داری آپ ہے. آپ ٹھیک ہے, بڑی جرت چاہیے, لیکن پہلے آپ کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے, کہیں کہ جناب میں نے اندھا اعتماد کیا اس دانشور اعظم پر, اب غلطی ہو گئی ہے, میں بھی آپ سے غلط بیانی کی, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. پہلے تو یہ کام کریں. اور نمبر 2, اوکے, آپ کہتے ہیں کہ پہلے جو کچھ کر رہے ہیں ان کی پارٹی کے, میں ایک ذرا بریک لے کے پھر واپس آتی ہوں, اس پہ بات کریں گے. بڑا انٹرسٹنگ آپ نے کہا حفیظ شیخ صاحب سے. جی جی, اچھا مکمل کر لیں سادیہ میں باتیں تو بھول جاؤں گا. بات تو سیدھی ہے. تو پہلے ابھی آپ جن کے لیے جا رہے ہیں, پھر ان کے کارنامے بتانے جا رہے ہیں. آپ کے پی ٹی آئی کے ہیں نہیں, یہ سب سیاسی خانہ بدوش آپ لے کر آئے ہیں, جن کا پارٹی کے روح سے, پارٹی سے کوئی واسطہ نہیں ہے, ایک بھی نہیں پارٹی کا. اب یہ جو وزیر اطلاعات آئی ہیں وہ بھی سیاسی خانہ بدوش ہے, کیونکہ ان کا رویہ اور پہلے وزیر اطلاع کا رویہ دوسرے سب. آپ کو سیاسی خانہ بدوش پر ہی تکیہ کرنا تھا, تو آپ نے تو بولا تھا چن چن کے ہم لوگ لا رہے ہیں. لوگ آپ سے توقع کیے ہوئے ہیں. خان صاحب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, لیکن حفیظ شیخ صاحب اب یہ لے کر آئے ہیں, آپ نے شروع میں کہا تھا آپ پر امید نہیں ہے, تو میں بریک لے لوں, بریک سے واپس آ کے اس پہ بھی ذرا بات کریں گے کہ وہی حفیظ شیخ پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر خزانہ, اور پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی ہماری پالیسیاں اچھی تھیں معیشت کے حوالے سے, تو وہ وہاں کام کر گئے, تو اب یہاں پہ کام کیوں نہیں کر پائیں گے پی ٹی آئی کی حکومت کے ہوتے ہوئے. ذرا اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. رانا صاحب, یہ معیشت کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ آخری پروگرام جو میرا تھا, آپ غالباً اس میں موجود تھے, جب اسد عمر صاحب کے حوالے سے ہم تفصیلاً بتا رہے تھے کیا وعدے تھے ان کے, کیا کیا, ناکامیوں کا ذکر کر رہے تھے. تو اگر اب وہ وزیر اعظم صاحب نے ریئلائز کرتے ہوئے, اس چیز کو ایکنالج کرتے ہوئے کہ واقعی وہ چیز ڈیلیور نہیں کر پائے اسد عمر صاحب, تبدیل کر دیا ہے, تو کیا مذائقہ کیا ہے حفیظ شیخ صاحب کے آنے میں, اگر واقعی وہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اور وہ 8 مہینے بار بار کہہ رہے ہیں کہ صرف 8 مہینے ہوئے ہیں, ہماری حکومت کے پیچھے کیوں پڑ گئے, کیوں ہٹانا چاہ رہے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے کہ مذائقہ کیا ہے. مجھے 1-2 منٹ دے دیجئے گا, میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا. 2017 ہماری معیشت کا ہائی پوائنٹ تھا. گزشتہ 30 سال میں اس کے اوپر اتنا ہائی پوائنٹ ہماری معیشت میں نہیں آیا تھا جب پاناما آ گیا. تو جو اس وقت دانشور تھے, عقل مند لوگ تھے, وہ کہتے تھے کہ پاناما پاکستان کی پرائرٹی نہیں ہے, پاکستان کی پرائرٹی اس کی معیشت ہے. بہرحال رشیا نے پاناما کو ٹھکرا دیا, چائنا نے پاناما کو ٹھکرا دیا, اور یہ کہہ کے ٹھکرایا کہ ہماری معیشت جو ہے اس سے ڈوب جائے گی. اور پاکستان میں 2017 کے بعد بتدریج آپ کی معیشت گرتی چلی گئی, اور آج آپ ایک بحران کی شکل پہ پہنچ گئے ہیں. اب بات کرتے ہیں اسد عمر صاحب کی. دیکھیں, میرا 5 سال ان کے ساتھ ایک کمپیٹیٹو مقابلہ تھا. میں گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا تھا اور اسد عمر اپوزیشن کو, اور ہم فائنانس کمیٹیز میں, ہم سی پیک کمیٹیز میں, ہم ہر کمیٹی میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے وہ کام کر سکتے تھے. کوئی ایسی بات نہیں تھی, ان کو کام کرنے نہیں دیا گیا. جس چیز کا مجھے افسوس ہے, ہر فائنانس منسٹر کا کام بڑا مشکل ہوتا ہے, اور ان حالات میں بہت ہی مشکل ہے. میں آتا ہوں جی اس کے اوپر, بالکل آ رہا ہوں. اس کی مثال آپ یہاں سے لے لیں کہ اگر ایک نئی گورنمنٹ بنتی ہے اور اس کا وزیر خزانہ IMF کے پاس جانا چاہتا ہے, لیکن اس کا سٹاف اس کو بتاتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے تو اعلان کیا کہ میں خودکشی کر لوں گا, تو وہ IMF کے پاس کیسے جاتا؟ اس کے علاوہ بے شمار انٹرفیئرنسز کے میرے علم میں چیزیں ہیں کہ انٹرفیئر کیا جاتا رہا, اور ادھر کی بات ادھر, اور یہ بحث چلتی رہی بہت دیر تک. آپ کو یاد ہوگا 5-5.5 مہینے تک کوئی باہر سے بیرونی پیسہ نہیں آیا, کوئی چندہ اکٹھا نہیں ہوا, کوئی کشکول کے اوپر پیسہ نہیں آیا. جو پیسے ہم چھوڑ کے گئے تھے 5.5 مہینے ملک ان پیسوں سے چلا. پہلے پیسے جو سعودی عرب سے آئے 5-5.5 مہینے کے بعد $2.5 ارب آئے. بہرحال اس کو بھی چھوڑ دیں, بات تو ہے کام کرنے کی. مجھے بتائیں, جس چیز کا مجھے دکھ ہو رہا ہے, اور جو ایک بہت ہی عجیب بات ہے
کہ ایک ایسا ساتھی جس نے بے شمار کئی سال ان کے ساتھ سٹرگل کی، اور ان کا جب ان کو نکالنا تھا تو وہ خود ان کا بیان ہے کہ مجھے ایک دن پہلے پتا چلا. کم از کم اس سے ڈسکس کرتے یار تمہارا لانگ ٹرم پلان کیا ہے، جی تم کیا کرنا جا رہے ہو. اگر وہ کنونس کر لیتے تو یہ جو چینج اس وقت آئی ہے، یہ اس کے لیے بھی ایک ایڈجسٹمنٹ پیریڈ آپ کو چاہیے ہوگا. یہ ان کا انٹرنل میٹر ہے اور نہیں بھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر اسد عمر صاحب سے تفصیلاً بات کرتے، پتا ہوتا کہ اقدامات کیا ہیں، یا ان کو آن بورڈ لے لیتے، پتا چل جاتا کہ اگر واقعی تبدیلی آ رہی ہے. تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کام نہیں کرنے دیا گیا؟ اب وہ کوشش تو کر رہے تھے. اب ہم تو یہی بات کرتے ہیں کہ اسد عمر صاحب جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو ظاہر ہے بتایا ہوگا نا وہ ساری چیزیں وہ جو کریں گے. جب پارٹی اقتدار میں نہیں آئی تھی تبھی بھی ان کے سامنے پلان رکھا ہوگا. کم از کم اس کو ڈسکس کرتے، اس کو کنفرنٹ کرتے، ان سے پوچھتے. اب جو نئے صاحب آئے ہیں ان سے تو ملاقات نہیں ان کی ہوئی، ان سے ان کی ایک ملاقات نہیں ہوئی اور ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا. میں ڈاکٹر صاحبہ سے اس کا جواب لے لوں. ڈاکٹر صاحبہ، یہ کیونکہ خود خان صاحب کے اور آپ کی پارٹی کے لوگوں کے بیانات تھے، تو یہ اس وقت بہت ساری ٹویٹس اس وقت میرے سامنے 2012 کی، 2013 کی. شیریں مزاری صاحبہ جو یو ایس کا، امریکہ کا سٹوج کہا کرتی تھیں حفیظ شیخ کو، اور یہ کہتی تھیں یہ امریکی ایجنٹ ہے، اس نے معیشت تباہ کر دی ہے. آج بھی حفیظ شیخ امریکی ایجنٹ ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو سعدیہ میرا خیال ہے کہ جو رانا افضل صاحب نے بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے. رانا افضل صاحب نے کہا کہ 2017 کے بعد معیشت جو تھی نا اٹ ٹوک اے نوز ڈائیو، اس کی ذمہ داری ہم پہ ٹھہرا رہے ہیں. ایک سیکنڈ میری بات میں کر لوں جی رانا صاحب، میں تو ایک دفعہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا. اب مقصد یہ انہوں نے خود کہا آپ کے سامنے کہ 2017 کے بعد اٹ ٹوک اے نوز ڈائیو. میں تھوڑی سی بات ایکسپلین کر دوں کہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ وائی ڈڈ اٹ ٹیک اے نوز ڈائیو. مسئلہ یہ تھا کہ بطور حکومت ان کو بجائے یہ کہ حکومت چلاتے، یہ تو اپنے پرائم منسٹر کو بچانے کے اوپر لگ گئے. مقصد یہ تھا کہ پاناما لیکس جب آیا تو اس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گھر گئے ہیں. آپ کے سامنے تھا کہ ڈیوڈ کیمرون گھر گیا، آئس لینڈ کا پرائم منسٹر گھر گیا. کوئی یہ تھوڑی تھا کہ کوئی نواز شریف علیحدہ گھر جا رہا تھا. لیکن بجائے یہ کہ یہ ملک کی معیشت کی طرف دھیان دیتے، ان کو فکر اپنے پرائم منسٹر صاحب کی پڑ گئی اور ان کو بچانے پہ ساری پارٹی لگ گئی. ٹریڈ ڈیفیسٹ، میں تو آئی ایم ناٹ اکانومسٹ ایٹ آل، لیکن میں پھر بھی جو مجھے سادی بات سمجھ آئی وہ یہ کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو وہ اس انتہا پہ پہنچ گیا کہ آپ کے سامنے اٹ ٹوک اے ٹوٹل نوز ڈائیو. ٹھیک ہے، اب آ گئی جی ہماری حکومت. رانا افضل صاحب بالکل صحیح فرما رہے. جب ہم نے، میں تو پنجاب کے بارے میں بھی کہہ سکتی ہوں نا، جب ہم نے پنجاب ٹیک اوور کیا تو آپ یہ سوچئے کہ پچھلی حکومت جو تھی اس نے تقریباً 100 ارب کے تو وہ ڈس آنرڈ چیک چھوڑ کے گئی ہمارے لیے. یہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ بھئی انہوں نے کہا، انہوں نے کوشش یہ کی کہ جتنا خرچہ ہو سکتا خرچ کر دیجئے، چاہے خزانے میں پیسے ہوں یا نہ ہوں. 100 ارب کے تو وہ چیک تھے جن کو ہم نے آنر کیا تھے ساری. پھر دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ لائبلٹیز، میں اس وقت کام کر رہی ہوں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، اور آپ جب بھی کہیے میں آپ کو ایویڈنس سامنے لا کے بتا دوں گی کہ 2015 2014 کے بلز مسلسل ابھی تک آؤٹ سٹینڈنگ چلے آ رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جو لائبلٹیز ہیں، صرف جس انشورنس کے بارے میں انہوں نے بہت بڑا ذکر اور وہ بات کی ہے، صرف اس انشورنس کی لائبلٹیز 3.5 ارب روپے ہے. اب مقصد یہ اربوں روپے میں لائبلٹیز یہ چھوڑ کے گئے. اب ان لائبلٹیز میں سے انہوں نے سوچا کہ ہم کوئی معجزہ کریں گے. اب مقصد یہ ہے کہ ہم نے پنجاب میں جب آئے تو پھر انہوں نے آ کے اسی چیز کو، یعنی بجائے انڈرسٹینڈنگ کہ what did you do to the economy، آپ نے بجائے انویسٹ کرنے کی اپنے اس ہیومن ریسورس پہ جو آپ کا سب سے امپورٹنٹ اثاثہ تھا، آپ تو انویسٹ کر رہے تھے اورنج لائن کے اوپر. اورنج لائن ایک اٹ از ون آف دا بگیسٹ ڈیبیکلز دیٹ وی ہیو. آپ نے پیسے ڈائیورٹ کیے، ہیلتھ میں سے ڈائیورٹ کیے، آپ نے ایجوکیشن میں سے ڈائیورٹ کیے، اٹھا کے آپ نے پیسے جو ہیں وہ اورنج لائن میں دیے. تو معیشت کا جہاں تک تعلق ہے، نیچرلی اس معیشت سے ریکور کرنے میں اٹ وڈ ٹیک اے سرٹن نمبر آف منتھس اینڈ ٹائم. آپ مقصد یہ ہے کہ ٹائم لگے گا، لیکن وہ پالیسیز اگر ڈیفائن ہو جاتی ڈے ون پہ یا جس طریقے سے بات ہو رہی ہے. مجھے اچھا حفیظ شیخ صاحب والی بات درمیان میں رہ گئی. میں وہ سمجھنا ویسے چاہ رہی ہوں کہ شیریں مزاری صاحبہ بھی اسی کابینہ میں بیٹھی ہوں گی، وفاقی وزیر ہیں، ان کے سامنے حفیظ شیخ صاحب جن کو وہ امریکی ایجنٹ کہتی رہی ماضی میں. جی فرمائیے. میرا خیال ہے سعدیہ، میں اگر بات مکمل کر لوں، بات یہ ہے، مولا بخش چالیو صاحب نے بھی تو فرمایا ہے کہ
فیل ہو جائے گی. اس کا یہ مطلب ہے کہ حفیظ شیخ جس طرح انہوں نے فرمایا شاید ان کی اکانومی بھی انہوں نے فیل کرنے میں انہوں نے بہت بڑا ان کا ہاتھ ہوگا. مقصد یہ ہے کہ ایٹ دا مومنٹ واٹ دا سچویشن از, پرائم منسٹر ہیڈ ٹو ٹیک اے ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیجن. آپ کا خیال ہے کہ یہ آسان ڈیسیجن ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز کو پہلے آپ ایکسیپٹ کریں کہ نو وی ول ہیو ٹو ڈو سم سارٹ آف چینجز ان دا بیٹنگ آرڈر. میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے اپنی ذات سے نکل کے باہر یہ سوچا کہ پاکستان کے لیے ہم کیا بہتری کر سکتے ہیں. اب مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے آفٹر آل یہ ساری چیز سٹڈی کر کے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک بہتر اکانومی کی ٹیم آئے, اکنامکس کی ٹیم آئے. ہم نے آفٹر آل پاکستان کی اکانومی جو ہے اس سے ریکور کرنا ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا IMF کی بات. جب پیپل پارٹی آئی تھی یہ بھی گئے تھے, جب مسلم لیگ نون آئی تو یہ بھی گئے تھے. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. مقصد یہ تھا کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ پرابیبلی وین وی کم, انسان امید تو رکھتا ہے نا کہ ہم بہتر کر سکیں گے, پر یہ ہے کہ اگر ہم اتنی بہتر نہ کر سکے اکانومی تو پھر کم سے کم ہم نے وی آر ٹرائنگ ٹو میک این ایفرٹ کہ اس کو ریکٹیفائی کریں. دوسری بات میں آپ کو ایک اور بات چلوں, ٹھیک ہے, واحد مسئلہ جو ہے وہ بیانات ہی ہیں. جب کہا جاتا تھا آئیں گے تو پتہ نہیں اربوں کی برسات ہو جائے گی, اتنے پیسے آئیں گے, منہ پہ دے کے ماریں گے, ہم آئیں گے تو IMF کے پاس کبھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ چیزیں جب نہیں ہو رہی تو ان سے آپ کو پیچھے تو ہٹنا پڑ رہا ہے نا. وہ یو ٹرن کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں, اس پر زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ پھر ان دا فرسٹ پلیس وہ بیانات آتے ہی نہ تو بہتر ہوتا, وہ تنقید بھی نہیں ہوتی. میں چانڈیو صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کوشش تو کی, جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کوشش یہ تمام چیزیں کرنے کی بٹ اندازہ ہوا, وزیر اعظم صاحب خود کہتے ہیں کہ حالات میرے تصور سے زیادہ خراب ہیں, جب اقتدار ملا تو اندازہ ہوا. تو یہ مشکل فیصلے ایٹ لیسٹ صرف اور صرف معیشت کے حوالے سے جو ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی بھی معیشت پر بہت زیادہ زور دے رہی ہے, آپ کے لیڈرز کے بیانات آ رہے ہیں, ادھر شہباز شریف صاحب نے بھی مساق معیشت کی بات کی. تو معیشت کو ہم سیاست سے ہٹ کے اس پر مل بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتی سیاسی جماعتیں؟ میں پہلے میری بہن کہہ رہی تھی بھی ڈاکٹر صاحب آ کے نون لیگ بھی گئی, پیپلز پارٹی بھی گئی IMF کے پاس. ہاں گئے, مگر ہم نے اگر ضرورت سمجھی اور ہم سمجھ جانا ناگزیر ہے ہم جیسے ملکوں کے لیے, تو ہمارے وزیر اعظم نے, میرے قائد نے کب کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا؟ ہم نے تو مانا کہ ہم جا رہے تھے, بات کی, ہم نے لیا اور ہم نے جو کچھ کرنا تھا. غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن آپ تو کہہ رہے تھے یہ گناہ عظیم ہے, ادھر جاؤں گا تو خودکشی کروں گا, اتنا بڑا برا کام تھا. پھر آپ کیسے گئے؟ آپ نے تو کہا مجھے شرم آتی ہے جب پیپلز پارٹی کے پاکستان کے سربراہان اور لیڈران قوم دوسرے ملکوں سے پیسے مانگتے ہیں. ابھی آپ پیسے لے کر فخر کرتے ہو, قوم سے خطاب کر کے خوشخبریاں بتاتے ہو کہ فلاں ملک نے. ہم نے ایسا کہا ہی نہیں ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے تو کہا کہ آپ کے لیے گناہ عظیم ہے, پھر آپ نے کیا, اس لیے تنقید ہے, ورنہ کوئی تنقید نہیں ہوتی آپ پر. دوسری بات, اگر ہمارے فیصلے درست تھے ہمارے اس وقت کے وزیر خزانہ کے, تب تو آپ نے اس کی اپنی تباہی سے بچنے کے لیے ان کو لے لیا ہے. اب کیا آپ کے پاس کیا جواز رہتا ہے ہماری پالیسی پہ تنقید کرنے کی؟ ہماری پالیسی کو چلنے والے کو تو آپ نے وزیر خزانہ لے لیا ہے, آپ کے پاس جواز ہے کیا؟ میں آپ سے کہتا ہوں, اور یہ بھی آپ کی, میری بہن ہے آپ, مجھے بڑی عزت ہے آپ کے لیے, یہ بھی کہنا آپ کا غلط ہے کہ اپنی ذات سے نکل کر, ہرگز نہیں. خان صاحب اپنی انا کے مارے ہوئی شخصیت ہے, خان صاحب اپنی انا کے باہر جاتے ہی نہیں. جتنے فیصلے کیے ہیں اپنی انا کے تحت کرتے ہیں, اپنی خود نمائی کے لیے کرتے ہیں, سستی شہرت کے لیے کرتے ہیں, لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کرتے ہیں. ساری غلطیاں یہ ہوئی ہیں. نمبر 3, جو قوم کو بنانا چاہتے ہیں, جو فضا کو بدلنا چاہتے ہیں مفاہمت کی طرف, جو پوری قوم کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو نہیں دیکھتے. وہ اس وقت بڑے ملک کے وزیر اعظم ہیں. یہ بھی کوئی بات ہے آپ جائیں اسمبلی میں اور لائن کٹ کر دوسرے راستے پہ جائیں کہ اپوزیشن لیڈر کو ہاتھ نہ دینا پڑے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ ایک شایان شان ہے وزیر اعظم کے لیے؟ کسی ملک کے, بڑے ملک کے, ایٹمی اسلامی ملک کے لیڈر کو یہ زیب دیتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا, چھوٹی چھوٹی, اور یہ ایسی گفتگو کرنا جو گلیوں کے لوگ کرتے ہیں؟ عوام کی گفتگو کریں, عوامی زبان میں استعمال بات کریں, لیکن وہ عوام کو سمجھانے کے لیے کریں. عوامی زبان میں آپ کہہ رہے ہیں, اور منصب کا تھوڑا احساس اور تھوڑا خیال کر لیں.
حفیظ شیخ والا بڑا احساس انٹرسٹنگ ہونا ہے کہ چاہیے حفیظ آپ شیخ کو۔ صاحب جب پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ تھے اور ان کی وہ پالیسیز اس وقت صحیح تھیں تو مطلب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی پہ جو تنقید کرتی تھی پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہوتے ہوئے وہ غلط تھی، اور اگر وہ صحیح نہیں تھے تو پھر آپ نے ان کو دوبارہ کیوں لے لیا کہ وہ آپ کے لیے معیشت کی پالیسیز بنائیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. تو یہ دہلی کا سفر وفاق سے شروع ہوا, وزیر اعظم نے کہا بیٹنگ آرڈر جو ہے وہ تبدیل کیا ہے, مزید تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں. پنجاب کے حوالے سے رومرز تو ہیں, چمگوئیاں تو ہیں, صداقت کتنی ہے, بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. رانا افضل صاحب, آپ کے پرانے ساتھی, آپ کے پارٹی کے سینئر چودھری نثار صاحب کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تھیں, اور خود پی ایم ایل این جو ہے وہ ان کا نام لے لے کے اور سوشل میڈیا پہ بڑا مختلف جگہوں پر چل رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کس کے مہرے کے طور پہ وہ آگے آ رہے ہیں, اور انہی کی ضرورت پڑ گئی پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کو. سو آج تو انہوں نے تردید کی, انہوں نے کہا کہ فی الحال وہ حلف نہیں اٹھائیں گے. تو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ آ سکتے ہیں کسی صورت چودھری نثار صاحب؟ نہیں, میرا نہیں خیال. چودھری نثار صاحب ایک بڑے پرنسپلڈ انسان ہیں اور میں نے ان کے ساتھ کام کیا. ٹھیک ہے, پارٹی کے ساتھ اختلاف ہو گیا, کیا وجوہات ہیں وہ ایک لمبی کہانی ہے, لیکن جہاں تک ان کا کریکٹر ہے, جہاں تک ان کی پرسنالٹی ہے, وہ کوئی میجر ڈیسیشن کریں گے تو پہلے اعلان کریں گے. ایسے نہیں ہوگا کہ میری اسیسمنٹ ہے ان کے بارے میں. دیکھیں, میں بات جو پاناما کی کر رہا تھا, ڈاکٹر صاحبہ اس کو دوسری طرف لے گئی. پاناما جو تھا, ایک ہماری جو معیشت تھی پاکستان کی, اس کے بارے میں دنیا کی ایجنسیز کہہ رہی تھی کہ 2030 تک دنیا کی بڑی اکانومیز میں یہ شمار ہو جائے گا پاکستان. اور صرف پاناما کا جو لاگو ہوا وہ صرف میاں نواز شریف پر ہوا, اور وہ جو 400-500 لوگ تھے وہ پتہ نہیں کس کے رشتہ دار تھے, وہ پاناما کا کیس کسی کے اوپر آج تک نہیں چلا. تو معیشتیں جو ہوتی ہیں ان کو کنٹینیوسلی چلانا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کچھ اس کو سیبوٹاج کر دیں اور بعد میں وہ پھر پٹڑی پہ خود ہی چڑھ جائے گی. آج جہاں ہم پہنچے ہیں یہ ایک ایسے حالات میں ہم چلے گئے ہیں کہ جہاں اب ہمیں پھر سے اس کو انکیوبیٹر سے باہر نکالنے کی, اور انہوں نے اتنے 8-9 مہینے کے اندر, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ گاڑی نئی شو روم سے نکال کے لاتے ہیں نا, آپ سمجھتے ہیں یہ گاڑی 20 سال چلے گی. وہ آئی سی یو سے معیشت نکل آئی ہے, لیکن آپ گاڑی نہیں خریدتے ہیں نا, آپ سمجھتے ہیں یہ 20 سال چلے گی, لیکن ایسا ہے نہیں. اور اس پہ معیشت کے معاملے پہ ایٹ لیسٹ سیاست سے بڑھ کے ساری جماعتیں اگر اکٹھی ہوں نہیں ہونی چاہیے. میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے عمران خان صاحب نے بیان دیا کوئٹہ کے اندر, اچھا مکمل کیجئے, ایک چھوٹی سی بات کہ کوئٹہ کے اندر انہوں نے بیان دیا کہ اگر فیکٹری کے اوپر جاہل بٹھا دیں, فیکٹری کے اوپر چور بٹھا دیں تو فیکٹری بند ہو جائے گی. میرا جواب یہ ہے کہ اگر فیکٹری کے اوپر ایک جاہل انسان کو بٹھا دیں تو پھر بھی فیکٹری بند ہو جائے گی. رائٹ. ڈاکٹر صاحبہ, وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ ٹو دس, یا میں سوال کر لوں پنجاب کے حوالے سے؟ نہیں, آپ اصل میں آخری بات مجھے سنائی نہیں دی, ایک دم کلوزڈ آف. کیا کہہ رہے تھے بتائیے, میں ضرور جواب دینا چاہوں گی. انہوں نے, میں کہہ رہا تھا انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم صاحب نے بولا اوپر تو فیکٹری بند ہو جائے گی. آپ ہی رانا صاحب آپ خود ہی بتا دیں. اگر جاہل کو بٹھا دیں, عمران خان نے کل بیان دیا کوئٹہ میں کہ اگر کسی فیکٹری کے اوپر چور کو بٹھا دیں تو وہ بند ہو جائے گی. میرا جواب یہ ہے کہ اگر فیکٹری کے اوپر کسی جاہل انسان کو بٹھا دیں پھر بھی بند ہو جائے گی. نہیں, بالکل آپ یہی چاہتے ہیں کہ کوئی چور بیٹھا رہے اس فیکٹری کے اوپر تاکہ حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں. میں آپ کو بات بتاؤں, ساری بات ٹھیک فرمائی آپ نے, لیکن یہ ہے کہ چور نہیں, چور کے مسئلے میں تو ہم کبھی بھی نہیں ایگری کریں گے. یہ بات تو پکی ہے کہ چوروں کو نہیں بیٹھنے دینا, باقی ہم کس کو بٹھائیں گے یا نہ بٹھائیں گے یہ بات. آپ پہلے یہ جو چوری والی بات ہے نا اس پہ, یعنی آپ مانتے ہیں کہ پہلے چور بیٹھے رہے تبھی حالات جو تھے, لیکن چوروں کی پارٹی کے لوگ آتے ہیں تو آ جائیں. اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرا, پنجاب میں آج عثمان بزدار صاحب کی قیادت پہ مکمل اعتماد کا اظہار ہوا,
اچھا مجھے ڈاکٹر صاحبہ آج عثمان بزدار صاحب کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار بھی کیا پارلیمنٹری پارٹی نے، اس کی کمیٹی نے، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو چودھری سرور صاحب کی کل وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہونے جا رہی گورنر صاحب کی، وہ خبریں آ رہی ہیں 4-5 وزراء کی کہ وہ شاید تبدیلی کی بات کریں گے، ان 4-5 وزراء میں آپ کا نام بھی ہے۔ دیکھیے جی، اگر میں واقعی اپنا کام صحیح نہیں کر رہی اور رپورٹ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ مجھ سے کوئی بہتر بندہ ہے تو مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ سادیہ وجہ یہ ہے کہ میں ایک بالکل ڈیفرنٹ مقصد کے ساتھ آئی ہوں، میں اس مقصد کے ساتھ آئی ہوں کہ اپنی ایفرٹ کروں گی اور حالات جو ہیں پرٹیکولرلی ہیلتھ کے وہ بہتر کرنے کی کوشش کروں گی۔ اگر رپورٹ کے مطابق مائی پرفارمنس از ناٹ اپ ٹو پار تو آئی ایم ود دا پارٹی۔ میں اپنے پرائم منسٹر کی ہر بات کو سر آنکھوں پہ لیتی ہوں، آپ کو پتہ ہے، ناٹ بیکاز آف ٹھیک ہے، بٹ یہ والی چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ وزراء کی تبدیلی کی بات ان کو کرنی چاہیے وزیر اعظم صاحب سے، یا یہ کام صوبے کے چیف ایگزیکٹو کا ہے، عثمان بزدار صاحب کا ہے؟ who's running the province؟ میرا خیال ہے سادیہ وی آر ایکچولی پریزیومنگ۔ آپ کو کیا پتا کہ کل چودھری سرور کی کس سلسلے میں بات ہو رہی ہے؟ یو ڈو ناٹ ایون نو، آئی ڈونٹ ایون نو۔ مقصد ہے ہم پریزیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اسدعمر صاحب کی اور باقی وفاقی کابینہ کی تبدیلی کی جب باتیں آئی تھی تو بھی تو ڈینائل آیا تھا، ایک روز پہلے تک ڈینائل آ رہا تھا کہ نہیں کچھ تبدیلی نہیں ہو رہی، فواد چودھری صاحب نے بھی کہا تھا، لیکن ہوا وہی جو میڈیا رپورٹ کر رہا تھا۔ تو ظاہر ہے کچھ اطلاعات ہی ہوتی ہیں، میں نے تو کوئی ڈینائی دیکھیں نہیں، میں نے کہا مجھے I have no problem at all. آپ نے نہیں کیا، I agree, actually we want you to work, Dr. Sahiba. I do not have to fight my battle. We want you to stay on this post. That is very kind of you، لیکن مقصد یہ ہے کہ I still believe کہ عمران خان کا جو holistic view ہے نا، جو عمران خان کا ہولسٹک ویو ہے وہ میرا ویو تو نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ کوئی اور مجھ سے بہتر بندہ جو ہے وہ حالات ہیلتھ کے بہتر کر سکتا ہے تو میں بالکل خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوں اس مسئلے میں۔ I have absolutely no problem at all۔ ٹھیک ہے، اوکے، یو ڈونٹ ہیو، بڑی اچھی بات ہے، زبردست۔ چانڈیو صاحب مجھے بتائیے گا کہ پنجاب میں آپ کو کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ اسدعمر صاحب کے ہٹائے جانے پہ سب نے کہا کہ پھر یہاں پہ اگر پرفارمنس کی بنیاد پہ ان کو گھر بھیجا ہے تو ذرا ادھر دیکھ لیں، محمود خان صاحب کو دیکھ لیں یا بزدار صاحب کو دیکھ لیں۔ اب بھی تردید تو بہت آ رہی ہے، دھڑا دھڑ کہ جی اعتماد ہے ہمیں، بالکل صحیح کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی اچانک اسدعمر ٹائپ فیصلہ تو نہیں ہو جائے گا؟ اصل میں نے پہلے گزارش کی کہ اسدعمر صاحب کے لیے بھی جس قسم کے سلام عقیدت پیش کیے جا رہے تھے اس کا نتیجہ یہی نکلا۔ ابھی بھی اگر کوئی تردیدیں اور تعریفیں ہو رہی ہیں تو کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے، وہ ساری چیزوں کو سمجھنے میں مدد دیں گی۔ اور جب آپ نے چودھری سرور اور دوسری باتیں پوچھی ان کو ملا کے تو انہوں نے کیا کہا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی باتیں، میں ایک خاص سوچ کے تحت آئی ہوں جو میری اچھی سوچ ہے، ظاہر ہے ان کی اچھی سوچ ہوگی، میں ایک سوچ کیا ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں اس پارٹی کے متعلق آپ کوئی حتمی رائے نہیں قائم کر سکتے۔ یہ سوچ اور فکر کے لحاظ کے چوچو کا مربع جمع ہو گیا ہے، ایک اس پارٹی سے آیا ہے، 2 اس پارٹی سے آئے ہیں، 3 اس پارٹی سے آئے ہیں۔ پہلے شروع میں جو بڑے بڑے سادے شریف لوگ تھے ہم یہ ہیں، پھر جو آئے وہ تو آپ نے دیکھا، صرف کرپشن والے نہیں آئے، کرپشن کے ٹینک بھی آ گئے ہیں۔ ہماری پارٹی میں بھی جن کو کرپٹ کہتے تھے ان سب کو قبول کر لیا گیا ہے، ان میں سے ایک دو کو تو وزیر بھی بنا دیا گیا ہے اور بڑی دبنگ وزارت دے دی ہے ان کو۔ تو یہ چوچو کا مربع ہے، اس میں روز آئے دن میرا اپنا خیال ہے فی الوقت چودھری نثار علی خان کو پنجاب میں پیپلز پارٹی کی آدھی سے زیادہ کابینہ تو پیپلز پارٹی کی لگتی ہے۔ میرا خیال ہے اوروں کو بھی نکال کے پیپلز پارٹی کے رکھیں گے۔ ان کو تنقید کرنی تھی لیکن سمجھتے تھے بحرانوں سے پاکستان کو نکالنے والی صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ پاکستان کے مفاد کے لیے جان قربان، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں سعدیہ بی بی، اب سعدیہ بی بی آپ ایسے تو نہ کریں۔ ہم نے کہا پاکستان کے لیے جان دیں گے تو ہمارے قائدین نے جانیں دے کر دکھائیں۔ آج تک کسی پارٹی کے لیڈر نے نہیں کہا کہ میں پاکستان کے لیے جان دوں گا۔ ان کو مسلمان ہے نا، ان کو پتہ ہے کوئی بھی ٹائم ایسا ہوتا ہے قبولیت کا۔
آج تک نہ میاں صاحب نے بھی کبھی نہیں کہا, آج تک خان صاحب نہیں کہتے کہ میں پاکستان کے لیے جان دوں گا. ہمارے قائدین نے کہا جان دیں گے, قبولیت کا کوئی بھی ٹائم ہو سکتا ہے. بالکل صحیح, اچھی باتیں کرنی, صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں تو ہم نے چانڈیو صاحب ہم ناراض ہو گئے کہ بٹ ہم نے جان دے کے دکھا ختم ہو گیا. I have to wind up here. چانڈیو صاحب چلے ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. رانا افضل صاحب, مولا بخش چانڈیو صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, تینوں کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ. That tonight I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.